अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज सुबड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 20 MCQs फ्राम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन हिस्ट्री से जो है इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक किस्म के MCQs का इंतखाब किया है। यकीनन ये MCQs जो हैं आपको मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में जो है बड़े मुआवन साबित होंगे। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। मोहम्मद नवाज सुबड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला MCQ है the Watergate scandal 1972-74 resulted in the resignation of the president of USA. There are two options, Mr. Nixon or Kennedy. तो क्वेश्चन ये है कि वाटरगेट स्कैंडल जो है जो 1972 और 1974 को जो है सामने आया था, उस स्कैंडल के नतीजे में जो है कौन सा प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त जिन्होंने अपने ओहदा सदारत से जो था वो रिज़ाइन दे दिया था, जब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि उसने मुखालिफ सियासी जमात के जो कुछ राज जो हैं उनको टेप करने की कोशिश की है, और जब उसके बारे में ये इत्तला मिल रही थी कि उसका इम्पीचमेंट किया जाएगा, सदर का मुआवजा किया जाएगा, तो उसने मुआवजे से बचने के लिए जो है मुआवजे से पहले ही जो है अपने ओहदा सदारत से रिज़ाइन दे दिया था। इस तरह इसके इस्तीफ़े के नतीजे में जो है अमेरिका के अंदर ये तारीख भी कायम रही कि कोई भी अमेरिकन सदर जो है आज तक उसको ओहदा सदारत से इम्पीचमेंट के ज़रिए बरतरफ नहीं किया जा सका। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसने ओहदा सदारत से जो था वो रिज़ाइन दे दिया था। तो उसमें दुरुस्त ऑप्शन है निक्सन। तो उस वक्त निक्सन जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम था कि उसने मुखालिफ सियासी जमात के कुछ राज जो हैं वो टेप करने की कोशिश की है। इस स्कैंडल को वाटरगेट स्कैंडल का नाम दिया जाता है, और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है इम्पीचमेंट से बचने के लिए जो है अपने ओहदा सदारत से रिज़ाइन दे दिया था। नंबर 2 क्वेश्चन है The city of Washington DC was declared the new capital of USA in the year 1791 and 1792। तो अमेरिकन का जो मौजूदा दारुल हुकूमत है जो वाशिंगटन DC है, उसको कब जो है अमेरिका का बाकायदा तौर पे दारुल हुकूमत कैपिटल जो है वो करार दिया गया था। तो उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 1791 और 1792। इसका दुरुस्त जवाब है 1791। याद रखिएगा कि अमेरिका जो है उसका जो क़याम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसका क़याम जो है वो 1789 को जो था वो अमल में आया था, और उसके 2 साल बाद जो है 1791 को जो है वाशिंगटन DC को जो है अमेरिका का बाकायदा दारुल हुकूमत जो है वो करार दिया गया था। वाशिंगटन DC, ये जो वाशिंगटन के साथ जो DC की एब्रीविएशन लगी हुई है, इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो गया वाशिंगटन DC जो है ये 1789 से जो है अमेरिका का दारुल हुकूमत होने का इसको जो है वो आज़ाद हासिल है। नंबर 3 क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंटर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन। अमेरिका जो है उसने पहली जंग अज़ीम में जो है कब शिरकत की थी। याद रखिएगा कि पहली जंग अज़ीम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 को शुरू हुई थी, और 1918 के अंदर जो है उसका इख्तिताम हुआ था, जिसमें अलाइड फोर्सेज जो थी, जो बरतानिया के ज़ेर असर जो है जंग लड़ रही थी, उन्हें एक्सिस पावर्स के ऊपर यानी जर्मन फ़ौज जो थी उनके ऊपर फतह हासिल हुई थी। तो अमेरिका जो है उसने इस जंग के आगाज़ में जो है अपने आप को जंग से अलहदा रखा था, लेकिन जब जंग अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी तो फिर उसने इस जंग में शिरकत की थी। आपने बताना है कि अमेरिका जो है उसने अप्रैल 6 1917 को या फिर अप्रैल 29 1917 को जो है इस जंग में शिरकत की थी। तो इसका दुरुस्त जवाब है अप्रैल 6। तो इसका डियर स्टूडेंट्स, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अप्रैल 6 1917 को। तो अमेरिका जो है उसने 6 अप्रैल 1917 को जो है पहली जंग अज़ीम के अंदर शिरकत की थी, और उसके कुछ अर्सा बाद ही जो है जंग अपने इख्तिताम को पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नंबर 4 द इंसिडेंट ऑफ बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ
1773, 1790. تو یہ امریکہ کی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے. آپ نے بتانا ہے کہ بوسٹن ٹی پارٹی کا جو واقعہ ہے وہ امریکہ میں کب رونما ہوا. دیر آر 2 آپشنس اباؤٹ دس MCQ، 1773 کو یا پھر 1790 کو. لیکن اس سے پہلے جو ہم اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اٹیمپٹ کریں تو اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، دا کارگو آف ٹی واز تھرون ان دا بوسٹن سی واٹر. تو برطانیہ جو ہے جو اس وقت امریکہ کے اوپر جو ہے وہ مسلط تھا، امریکہ کو اس نے اپنی کالونیز بنا رکھا تھا. تو وہاں پہ برطانیہ سے جو ہے ایک چے کا جہاز جو ہے جو پتی جس میں لدی ہوئی تھی، ٹی کے پیکٹ تھے، وہ بوسٹن جو سی پورٹ تھا، بندرگاہ تھی، اس کے اوپر وہ لنگر انداز ہوا تھا. اور اس وقت جو ہے برطانوی تسلط کے خلاف جو ہے امریکن جو تھے وہ برسر پیکار تھے اور مختلف احتجاجی تحریک جو تھی وہ زوروں کے اوپر تھی. تو وہاں پہ جو ہے جو امریکن کالونیز کے لوگ تھے، جو امریکنز تھے، جو برطانوی تسلط کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور تحریک چلا رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 1773 کو جو ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو چہ سے لدے ہوئے جو اس کے بحری جہاز تھے ان کو بوسٹن سی پورٹ کے اندر جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈبو دیا تھا. اور اس واقعے کو جو ہے امریکہ کی تاریخ کے اندر جو ہے بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے. بوسٹن ٹی پارٹی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے دا کارگو آف ٹی واز تھرون انٹو دا بوسٹن سی پورٹ، کیونکہ اس کے نتیجے میں برطانیہ سے جو چے سے لدے ہوئے جہاز جو ہے وہ بوسٹن سی پورٹ پر پہنچے تھے، وہاں پہ احتجاجی تحریک چلانے والوں نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا تھا. اس کے نتیجے میں جو ہے یہ واقعہ جو تھا وہ مشہور ہوا. اس کو ہسٹری کے اندر جو ہے بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نمبر 5 ہے ان 1787 دا فرسٹ اسٹیٹ ٹو سیٹسفائی دا کانسٹیٹیوشن آف USA واز ورجینیا اور دلاور. تو آپ نے بتانا ہے کہ جب 1787 کو جو ہے فلاڈیلفیا کے مقام پہ ایک کنونشن کا انعقاد ہوا تھا، جس کنونشن کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو کنفیڈریشن ہے اس کو ختم کر کے امریکن اسٹیٹس کے اوپر مشتمل جو ہے ایک فیڈریشن قائم کی جائے. چنانچہ اس فیڈریشن کا جو ہے کانسٹیٹیوشن تیار کیا گیا تھا اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اس وقت کی اگر جو 13 ریاستیں ہیں، اگر 13 ریاستوں میں سے 9 ریاستوں نے اس کی تصدیق کر دی، اس کی ویریفیکیشن کر دی، تو پھر نئی وفاق ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ وفاق جو ہے قائم ہوگا. تو آپ نے بتانا ہے کہ ان 13 ریاستوں میں سے سب سے پہلے کس ریاست نے جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا وفاق کے لیے اس کی تصدیق کی تھی، اور اس کا درست جواب ہے دلاور. In 1789, the first state to satisfy the Constitution of USA was Virginia اور دلاور. تو اس کا درست جواب ہے دلاور جو ہے یہ امریکہ کی پہلی ریاست تھی جس نے امریکن کانسٹیٹیوشن کو جو ہے اس کو جو ہے وہ تصدیق کر دی تھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا امریکن وفاق کے اندر شمولیت کا جو ہے باقاعدہ طور پہ اعلانیہ جو تھا وہ جاری کیا تھا. نیکسٹ پوائنٹ ہے The USA President Lincoln was shot dead on April 14, 1865. April 14, 1862. آپ نے بتانا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ابراہم لنکن تھے، جو 1961 کو جو ہے انہوں نے اپنے عہدہ صدارت کا حلف اٹھایا تھا، اور اس کے دور کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی خانہ جنگی لڑی گئی تھی جس میں اسی کی کوششوں سے جو ہے امریکہ سے غلامی کا نظام جو ہے سلیوری سسٹم جو تھا وہ ختم کیا گیا تھا. تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کو کب جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. تو درست جواب ہے دا USA President Lincoln was shot dead on. تو اس کا درست جواب ہے April 14, 1865. April 14, 1865 کو جو ہے امریکن پریزیڈنٹ جو ابراہم لنکن تھے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے دا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن واز اسٹیبلشڈ آن.
April 4, 1949, April 4, 1959. نیٹو جو ہے جو امریکہ کی سرپرستی میں ایک بہت بڑی فوجی اور دفاعی تنظیم ہے جس میں اور بہت سارے 27 کے قریب مختلف ممالک شامل ہیں. تو آپ نے بتانا ہے کہ نیٹو کا جو قیام ہے وہ کب عمل میں آیا تھا. نیٹو کا قیام جو ہے وہ اپریل 4 1949 کو جو ہے 4 اپریل 1949 کو جو ہے نیٹو کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اور نیٹو کے قیام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ جو USSR ہے جو رشیا تھا اس کا جو کمیونزم تھا اس کا جو اشتراکی و اشتمالی نظام تھا اس کی روک تھام کرنا تھا, اس کو پھیلاؤ سے جو ہے روکنا تھا. تو گویا نیٹو کے قیام کا بنیادی مقصد USSR کے خلاف جو ہے اقدامات کرنے تھے تاکہ اس کا کمیونزم جو ہے وہ USS کی حدود سے باہر جو ہے وہ نہ پھیل سکے. نیکسٹ کویشچن ہے نمبر 8. ہوائی واز ایڈمیٹڈ ایز دا 50th state of USA in the year 1950-1970. ہوائی جو ہے جو امریکہ کی ایک ریاست ہے, امریکہ جو اس وقت 50 ریاستوں پر مشتمل ہے, تو ہوائی جو ہے وہ امریکہ کی ایک ریاست ہے. واز ایڈمیٹڈ ایز دا 50th state of USA in the year. تو اس کو کب جو ہے امریکہ کی وفاقی اکائی کا درجہ حاصل ہوا تھا یا وہ امریکی وفاق میں کب شامل ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 1950. 1950 کے اندر 1950 کے اندر جو ہے ہوائی جو ہے وہ امریکہ کی وفاقی اکائی بنی اور اس طرح امریکی وفاقی اکائیوں کی تعداد جو ہے وہ 50 تک پہنچ گئی ہے. اس وقت امریکہ کا وفاق جو ہے 50 اکائیوں پر مشتمل ہے. جب امریکہ کا قیام عمل میں آیا تھا تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ صرف 13 ریاستوں پر مشتمل تھا, لیکن اس وقت جو ہے امریکہ کی وفاقی اکائیاں جو ہیں جو اسٹیٹس کہلاتی ہیں ان کی جو کل تعداد ہے وہ 50 تک پہنچ چکی ہے. اس اعتبار سے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا وفاق کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے دا فیمس سینٹر آف USA مووی انڈسٹری ہالی ووڈ از این ایریا ان دا سٹی آف لاس اینجلس ٹیکساس. تو امریکہ جو ہے امریکہ کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ ہالی ووڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ہالی ووڈ کو ہے بڑی شہرت حاصل ہے. کویشچن یہ ہے دا فیمس سینٹر آف USA مووی انڈسٹری ہالی ووڈ از این ایریا ان دا سٹی آف لاس اینجلس اور ٹیکساس. تو جو ہالی ووڈ کا جو علاقہ ہے وہ کہاں پہ واقع ہے, وہ امریکہ کی کس بڑے شہر کا جو ہے حصہ ہے؟ تو فیمس سینٹر آف USA مووی انڈسٹری ہالی ووڈ از این ایریا ان دا سٹی آف لاس اینجلس. تو جو ہالی ووڈ ہے وہ لاس اینجلس جو ہے اس کا جو ہے وہ حصہ ہے اور امریکہ کی فلم انڈسٹری دنیا بھر میں مشہور ہے, اس کے سینٹر ہے. نمبر 10 ہے دا سلیوز وار گرانٹیڈ سٹیزن شپ آف USA تھرو 13th امینڈمنٹ اور 14th امینڈمنٹ. امریکہ کے اندر جو ہے ایک وقت تھا جب غلامی کا نظام تھا اور پھر امریکہ کے اندر غلامی کا نظام ختم ہوا. باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے سلیوری کا نظام تھا, باقاعدہ طور پہ آئین کے اندر جو ہے غلامی کو تحفظ حاصل تھا. پھر ابراہم لنکن کا جو دور ہے اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جس نے اپنی ذاتی کوششوں سے جو ہے اس کے اوپر قابو پایا اور پھر امریکن آئین کے اندر جو ہے ترمیم کر کے جو ہے اس کو ختم کیا گیا تھا. کویشچن یہ ہے دا سلیوز وار گرانٹیڈ دا سٹیزن شپ آف USA تھرو. تو کب جو ہے یا کس ترمیم کے ذریعے جو ہے امریکن جو سلیوز تھے انہیں باقاعدہ طور پہ شہریت کا درجہ دیا گیا تھا اور انہیں باقاعدہ طور پہ سٹیزن شپ جو ہے وہ تسلیم کر دیا گیا اور انہیں تمام سیاسی اور دیگر حقوق جو تھے وہ دے دیے گئے تھے؟ دا کریکٹ آنسر از 13th امینڈمنٹ. تو آئین کے اندر جو 13ویں ترمیم کی گئی تھی اس ترمیم کے ذریعے جو ہے امریکہ کے اندر نہ صرف غلامی کا نظام ختم کیا گیا بلکہ جو اس وقت جو سیاہ فام تھے جنہیں وہ غلام تصور کرتے تھے انہیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سیاسی حقوق بھی دیے گئے اور انہیں دیگر حقوق دے کر تمام امریکن شہریوں کے برابر جو تھا ان کے سٹیٹس کو تسلیم کر لیا گیا تھا. 11 ہے in 1941 the famous Four Freedoms speech was delivered by the President
تو آپ نے بتانا ہے کہ 1941 کے اندر جو ہے امریکہ کے اندر ایک بہت اہم تقریر کی گئی جو بہت مشہور ہے. اس تقریر کا ٹائٹل تھا 4 فریڈمز. تو دیٹ اسپیچ واز ڈیلیورڈ بائی پریزیڈنٹ روزویلٹ آف USA, پرائم منسٹر چرچل آف برٹن. تو یہ وہ دور ہے جب دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی. دوسری جنگ عظیم جو 1939 کو شروع ہوئی اور 1945 کو اس کا اختتام ہوا. اور اس دوران جو ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو تقریر ہے, یہ جو اسپیچ ہے 4 فریڈمز کے نام سے جو جانی جاتی ہے, یہ امریکن پریزیڈنٹ جو اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے روزویلٹ جو ہے اس نے ڈیلیور کی تھی, یا پھر برطانوی وزیر اعظم چرچل جو ہے یہ ان کی تقریر کا ٹائٹل ہے. تو درست اس کا جواب ہے جی. تو پریزیڈنٹ روزویلٹ آف USA. دوبارہ دیکھیے گا, in 1941 the famous 4 freedom speech was delivered by President Roosevelt of USA. تو امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ جو ہے اس نے 1941 کے اندر جو ہے ایک سپیچ کی تھی جو کہ 4 فریڈمز کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے. درست جواب ہے پریزیڈنٹ روزویلٹ. نمبر 12 ہے 14 پوائنٹس آف پیس وار پریزنٹڈ بائی ووڈرو ولسن اور نکسن. تو آپ نے بتانا ہے کہ کس امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس نے 14 پوائنٹس آف پیس جو ہے وہ پیش کیے تھے. تو اس کا درست جواب ہے ووڈرو ولسن. ووڈرو ولسن جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کے دوران جو ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے جو ہے جب جنگ کا اختتام ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے 14 پوائنٹس آف پیس جو ہے پیش کیے تھے, اور انہی 14 پوائنٹس کے اوپر جو ہے لیگ آف نیشن جو ہے انجمن اقوام جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو دراصل جو 14 پوائنٹس آف پیس ہے ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو پیدا ہونے والے تنازعات ہیں انہیں کس طرح پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے, اور آئندہ اس طرح کی بڑی جنگ سے کس طرح جو ہے وہ دنیا کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. تو اس مقصد کے لیے جو ہے امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن جو ہیں انہوں نے 14 پوائنٹس آف پیس کے نام سے کچھ نکات پیش کیے تھے, اور انہی نکات کے اوپر جو ہے لیگ آف نیشن جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. لیکن بدقسمتی جو ہے امریکہ جس کی کوششوں سے لیگ آف نیشن کا قیام عمل میں آیا, اور یہ امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن جو ہے بلا شبہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا, لیکن امریکہ بذات خود جو ہے وہ لیگ آف نیشن کا ممبر نہیں بنا تھا. لیگ آف نیشن کی جو ناکامیاں ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی کہ امریکہ خود جو ہے وہ لیگ آف نیشن کا ممبر نہیں بنا تھا. 13th پوائنٹ ہے دا کریڈٹ آف دا ڈسکوری آف امریکہ ان 1492 گوز ٹو کرسٹوفر کولمبس اور جیمس میڈیسن. دوبارہ دیکھیے گا, دا کریڈٹ آف دا ڈسکوری آف امریکہ ان 1492 goes to کرسٹوفر کولمبس اور جیمس میڈیسن. تو 1492 میں جو ہے ان 1492 کو جو ہے امریکہ دریافت کیا گیا تھا. تو بتانا یہ ہے کہ امریکہ کو دریافت کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ کس سیاح کو جاتا ہے, کس ٹورسٹ کو جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ کولمبس اس کا نام تھا, یا پھر اس کا نام ہے جیمس میڈیسن. تو جس شخص نے امریکہ دریافت کیا وہ جو ہے وہ ہے کرسٹوفر کولمبس. تو کولمبس جو ہے جس کا تعلق یورپ کے ساتھ تھا, تو اس نے 1492 میں جو ہے امریکہ کو دریافت کیا تھا. کولمبس بیسیکلی ایک سیاح تھا جو سیاحت کی غرض سے جو ہے وہ دنیا کا چکر لگا رہا تھا, اور اس نے وہاں پہ جو ہے امریکہ جو ہے دریافت کیا تھا. نیکسٹ ہے 14 اسٹاپنگ اے فلیبسٹر بائی ووٹنگ ٹو کلوز آف ہز ڈبیٹ از کالڈ کلوجر اور کلوئر. دوبارہ دیکھیے گا, اسٹاپنگ اے فلیبسٹر بائی ووٹنگ ٹو کلوز آف ہز اسپیچ از کالڈ کلوجر اور کلوئر. تو کویشچن یہ ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امریکن کانگریس کا جو اپر ہاؤس ہے وچ از سینٹ, تو سینٹ کے جو اراکین ہیں انہیں جو ہے وہ جو اظہار خیال کی جو آزادی حاصل ہے, تو اس اظہار خیال کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے وہ لمبی لمبی تقاریر کرتے ہیں, اور ایک طویل عرصہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون سازی کے اندر رکاوٹ پیدا کی جائے اور حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں.
اس طرح مختلف حزب مخالف کے جو اراکین ہوتے ہیں وہ دانستہ طور پہ جو ہے جب بھی سینٹ کے سامنے کوئی مسودہ پیش ہوتا ہے اور اس کی منظوری جو ہے اس کی ضروری ہوتی ہے تو حزب مخالف کے جو اراکین ہوتے ہیں، جو حکومت مخالف اراکین ہوتے ہیں، وہ لمبی لمبی تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض اراکین تو جو ہیں وہ 24 گھنٹے تک جو ہے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹے طویل تقریر کی۔ تو پہلے یہ تھا کہ جب کوئی سینٹ کا رکن جو ہے وہ تقریر کرنا شروع کرتا تھا تو اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا، وہ خود اس بات کا فیصلہ کرتا تھا کہ اس نے اپنی تقریر کب ختم کرنی ہے۔ لیکن بعد میں جو ہے قانون سازی کی گئی، اور قانون سازی کر کے جو ہے اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی رکن جو ہے وہ بلا وجہ اپنی تقریر جو ہے، اپنی جو سپیچ ہے اس کو طول دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی طریقہ کار کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے یہ جو عمل ہے طویل ترین تقریر کرنے کا، اس کو فلی بسٹرنگ کہا جاتا ہے۔ تو جو تقریر کر رہا ہوتا ہے اس کو فلی بسٹر کہتے ہیں۔ تو سٹاپنگ اے فلی بسٹر بائی ووٹنگ ٹو کلوز آف ہز ڈبیٹ از کالڈ کلوچر۔ تو کسی قانونی طریقہ کار کے ذریعے جو ہے اس کو روکنا، یعنی سینٹ کے جو اراکین ہیں ان کی خاص تعداد جو ہے اگر یہ درخواست کر دے، تحریک پیش کر دے کہ جو ہے وہ اب بحث کافی ہو چکی ہے لہذا اس تقریر کو ختم کرنا چاہیے، تو پھر وہ جو سپیچ ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے اس کی فلی بسٹرنگ کو روکنے کا عمل جو ہے اس کو کلوچر کہا جاتا ہے۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کلوچر۔ تو نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں کہ کون سا کویشچن ہے۔ آگے ہمارا 15 جو ہے کویشچن آ رہا ہے، The power of the Supreme Court of USA to decide whether or not a law is constitutional is called judicial review or pocket veto۔ تو آپ نے بتانا ہے the power of the Supreme Court of USA، جو امریکن سپریم کورٹ ہے اس کا جو اختیار ہے to decide whether or not a law is constitutional is called، امریکن سپریم کورٹ کا وہ کون سا اختیار ہے جس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کانگریس کا بنایا ہوا کون سا قانون جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، یعنی وہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے مطابق نہیں ہے۔ تو امریکن سپریم کورٹ جو ہے اس کا وہ اختیار جو ہے جس کو استعمال کر کے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کانگریس کا بنایا ہوا کون سا قانون آئین کے مطابق ہے اور کون سا آئین کے مطابق نہیں ہے، اس کو جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے۔ تو جوڈیشل ریویو کا یہ اختیار جو ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی حاصل ہے، انڈین سپریم کورٹ کو بھی حاصل ہے، لیکن جتنا زیادانہ طور پہ اس جوڈیشل ریویو کا جو استعمال ہے وہ امریکن سپریم کورٹ کے اندر کیا گیا ہے، شاید کسی اور پارلیمنٹ کسی اور سپریم کورٹ کے اندر اتنا زیادانہ طور پہ اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو جوڈیشل ریویو جو ہے بیسیکلی سپریم کورٹ کا یا امریکن سپریم کورٹ کا کہا جا سکتا ہے۔ امریکن سپریم کورٹ کا وہ اختیار ہے جس کو استعمال کر کے وہ کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کے جاری کردہ جو آرڈیننس ہوتے ہیں یا ریاستی اسمبلیوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں اور پھر جو ریاستی گورنر ہوتے ہیں ان کے جاری کردہ جو آرڈیننس ہوتے ہیں انہیں یہ کہہ کر جو ہے ویٹو کر سکتی ہے، کالعدم قرار دے سکتی ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہیں۔ تو جس اختیار کو استعمال کر کے امریکن سپریم کورٹ جو ہے یہ کام کرتی ہے اس کو جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے، اور امریکن ہسٹری کے اندر جو ہے پہلی دفعہ جو ہے جوڈیشل ریویو کا جو استعمال ہے وہ 1803 کے اندر جو ہے 1803 میں جو ہے ہوا تھا۔ اس وقت امریکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ مارشل تھے۔ نمبر 16 ہے practice of appointing people to office on the basis of party loyalty by the President of USA is called spoil system or nepotism۔ Question ہے practice of appointing people to office on the basis of party loyalty by the President of USA is called spoil system or nepotism۔ تو کویشچن آپ کا یہ ہے کہ جب بھی امریکہ کا کوئی نیا صدر منتخب ہوتا ہے تو امریکن صدر کیا کرتا ہے کہ جو گزشتہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے، جو سب کا پولیٹیکل پارٹی جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے دور میں جو لوگ مختلف عہدوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ برطرف کر دیتا ہے اور ان کی جگہ کے اوپر جو ہے ایسے لوگوں کی تقرری کرتا ہے
جنہوں نے الیکشن کمپین کے اندر امریکن صدر کو سپورٹ کیا ہوتا ہے، امریکن صدر کو جو ہے فنڈنگ کی ہوتی ہے، اس کی انتخابی مہم کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوتا ہے، تو امریکن صدر جو ہے اس وفاداری کے نتیجے میں جو ہے اس کے صلے میں جو ہے انہیں مختلف اہم عہدوں کے اوپر فائز کر دیتا ہے۔ بتانا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کو ایک ٹرم کے طور پہ کیا کہا جاتا ہے، تو امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کا یہ جو اختیار ہے یا اس کا یہ جو طرز عمل ہے اس کو سپائل سسٹم کہا جاتا ہے۔ سپائل سسٹم جو کیا ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو ہے جب بھی کوئی نیا امریکن صدر منتخب ہوتا ہے تو وہ بہت سارے اہم جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کر دیتا ہے، پہلے لوگوں کو برطرف کر دیتا ہے اور اس کی جگہ کے اوپر جو ہے ایسے لوگوں کی تقرری کرتا ہے جو اس کے وفادار ہوتے ہیں، جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جنہوں نے انتخابی مہم کے اندر اس کو سپورٹ کیا ہوتا ہے، اس کو فنڈنگ کی ہوتی ہے اور اس کی انتخابی مہم کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انتہائی اہم عہدوں کے اوپر جو ہے ایسے لوگوں کی تقرری کر دیتا ہے۔ اس کو امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے سپائل سسٹم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 17 پوائنٹ ہے دا اسٹیچو آف لبرٹی واز ڈونیٹڈ ٹو دا USA بائی فرانس اور جرمنی۔ دا اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا جو آزادی کا جو مجسمہ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ امریکہ کو کس ریاست کی طرف سے گفٹ پیش کیا گیا ہے۔ دا اسٹیچو آف لبرٹی واز ڈونیٹڈ ٹو دا USA بائی فرانس اور جرمنی، تو اس کا درست جواب ہے فرانس۔ اسٹیچو آف لبرٹی واز ڈونیٹڈ ٹو دا USA بائی فرانس، تو فرانس نے جو ہے اس کو اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے ایک عورت کا جو ہے مجسمہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں جو ہے ایک شمع جو ہے اس نے پکڑی ہوئی ہے اور اس کو آزادی کا مجسمہ جو ہے کہا جاتا ہے اور یہ فرانس اور امریکہ کی دوستی کی علامت بھی خیال کیا جاتا ہے۔ دا اونلی پریزیڈنٹ آف USA who received all the votes، جارج واشنگٹن اور براک اوباما۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکن صدر کا جو انتخاب ہے انڈائریکٹلی ہوتا ہے۔ انڈائریکٹلی کیسے ہوتا ہے کہ پہلے ایک انتخابی ادارہ قائم کیا جاتا ہے اور پھر اس انتخابی ادارے کے جو اراکین ہیں وہ صدر کو جو ہے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو یہ جو انتخابی ادارے کے جو اراکین ہیں عموماً اس کے ووٹ جو ہیں مختلف امیدواروں کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کی ہسٹری کے اندر صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انتخابی ادارے کے تمام اراکین جو تھے انہوں نے سب نے ایک امیدوار کو ووٹ دیا اور مخالف جو امیدوار تھا اس کو ایک بھی ووٹ جو تھا وہ کاسٹ نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ امریکہ کی تاریخ کے اندر وہ کون سا عظیم شخص ہے جس کو انتخابی ادارے کے تمام ووٹ جو تھے وہ کاسٹ ہوئے تھے اور مخالف امیدوار کو ایک بھی ووٹ نہیں ملا تھا۔ درست جواب ہے جارج واشنگٹن۔ جارج واشنگٹن جو ہے بیسیکلی امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ ہے اور امریکہ نے برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو ایک فوج قائم کی تھی، جو ایک مسلح فوج قائم کی تھی، تو اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ بھی جارج واشنگٹن تھا۔ تو گویا جارج واشنگٹن کی قیادت میں جو ہے امریکہ نے برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی اور پھر جارج واشنگٹن جو ہے امریکہ کا پہلا صدر بھی بنا اور پھر دوسری بار جو ہے یہ امریکہ کا صدر بننے میں کامیاب ہوا تھا۔ تو اس طرح جو ہے امریکن صدر جارج واشنگٹن جو ہے جب اس کا انتخاب ہوا تو اس نے الیکٹورل کالج کے تمام ووٹ جو تھے وہ حاصل کر لیے تھے۔ نیکسٹ ہے I have a dream. I have a dream. This famous speech was delivered by Martin Luther King اور JF Kennedy. I have a dream یہ ایک اسپیچ ہے جس کا ٹائٹل ہے I have a dream. This famous speech was delivered by Martin Luther King اور JF Kennedy. تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو اسپیچ ہے I have a dream یہ کس اسپیچ ہے، اس میں دو آپشن دیے گئے ہیں، مارٹن لوتھر کنگ ہے اور پھر جان ایف کینیڈی ہے، تو اس کا درست جواب ہے مارٹن لوتھر کنگ۔ مارٹن لوتھر کنگ کی جو اسپیچ ہے وہ جو ہے آئی ہیو اے ڈریم کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے، بہت مشہور یہ اسپیچ ہے اور اس کے اوپر جو ہے امریکہ کے اندر مووی بھی بنی گئی ہے، اگر موقع ملے تو اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ لاسٹ کویشچن ہے دا بک دا وائٹ ہاؤس ایئرز ہیز بین ریٹن بائی ہینری کسنجر، رچرڈ نکسن۔
تو ہنری کسنجر جو ہیں یہ امریکہ کے اسٹیٹ آف سیکرٹری رہے ہیں، امریکہ کے جو ہیں وہ بہت اہم شخصیت رہی ہیں، اور رچرڈ نکسن جو ہے یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے بتانا ہے دا وائٹ ہاؤس ایئرس، یعنی وائٹ ہاؤس میں گزرے ہوئے سال، دا وائٹ ہاؤس ایئرس ہیز بن ریٹن بائی، تو یہ جو مشہور کتاب ہے دا وائٹ ہاؤس ایئرس ہیز بن ریٹن بائی ہنری کسنجر، یا پھر جو ہے وہ رچرڈ نکسن۔ دا کریکٹ آنسر از ہنری کسنجر۔ تو ہنری کسنجر جو ہے یہ اس کی کتاب کا نام ہے دا وائٹ ہاؤس ایئرس۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ محمد نواز وڈیچ، اسسٹنٹ پروفیسر پولیٹیکل سائنس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ گاہے بگاہے جو ہیں آپ تک ہماری ویڈیوز جو ہیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اس میں ہم نے بہت سارے مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے اب تک ویڈیو پہنچائی ہیں، جس میں پاکستان موومنٹ ہے، پاکستان پولیٹکس ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ہے، امریکن پولیٹیکل سسٹم ہے، انٹرنیشنل لا ہے۔ آئی تھنک کہ بہت سارے اہم موضوعات کے اوپر جو ہے آپ تک ہمارے لیکچر جو ہے پہنچ رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی بعض کا جو ہے کوئی نہ کوئی ہم کلپ جو ہے بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ آپ کی کوششوں سے، آپ کے تعاون سے جو ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے سبسکرائبرز کی جو تعداد ہے بہت اچھی جا رہی ہے، اور اس کا واچ ٹائم بھی بہت اچھا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ جو ہے آپ کی کوششوں سے ہے، آپ کے تعاون سے ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا چینل جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بوسٹ کر رہا ہے۔ ہم نے بھی اس سلسلے میں بھرپور کوشش کی کہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کے جو مختلف امتحانات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی ویڈیوز تیار کی جائیں جو آپ کی علمی ضرورت کو پورا کر سکیں، اور مختلف امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں جو ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ یہاں پہ اس بات کے لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اگر ہماری ویڈیوز کے اندر جو ہے کوئی چیز نظر آئے جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ غیر ضروری ہے، آپ اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو کے اندر جو ہے اچھی بات نظر آتی ہے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیو کا یہ جو بندوبست جو ہے کر سکیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔